हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और आज हम आए हैं आपकी मुलाकात करवाने एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज़ 1978 में पीटीवी से किया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स भी रहे और इस वक्त करंटली वो पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मैं बात कर रही हूँ तौकीर नासिर की, जिन्होंने ढेर सारी शोहरत समेटी पाकिस्तान के मशहूर ड्रामाज राहें और वारिस से। लिविंग लेजेंड है। आपने तो 2 ड्रामों का नाम लिया, ये तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है ड्रामा सीरियल्स की, और ऐसा ऐसा किरदार जो जैसे हम किसी फिल्म की बात करते हैं और उसके गाने की बात करते हैं तो स्ट्रीट सॉन्ग बन गया, वो स्ट्रीट करेक्टर जो है वो बनते रहे हर दौर में, हर प्ले में, और इतनी जानदार एक्टिंग के उनका जो आर्ट था, उनकी जो एक्टिंग है, वो बिल्कुल, वो कहते हैं कि फन सरहदों का कैदी नहीं हुआ करता। सरहद पार भी जब हम गए, इंडिया जाके देखा, यूके जाके देखा, अमेरिका जाके देखा, पूरी दुनिया में उनके फैंस जब हमने देखे और उनके काम को देखा तो सर फखर से बुलंद होता है। तो वेलकम टू द शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बुशरा खान जो हैं, उससे जब डिस्कशन चल रही थी और जब हम आपका काम देख रहे थे और सारा वो जितना विकिपीडिया हमारी हेल्प कर सकता है वो, अच्छा मैं थोड़ा सा बताता चलो नाजरीन को कि मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट तौकीर नासिर साहब की एक्टिंग को कवर करता रहा हूँ जब इनके ड्रामे की शूटिंग होती थी। और वो बुशरा के पास एक सवाल भी है, वो कितना मुश्किल दौर था कि जब पीटीवी के गेट के अंदर दाखिल होने के लिए इंसान को कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एक आम शहरी हो, और एक एक्टर हो जो एक ख्वाब से जाके जाता था। वहीं से आगाज करते हैं सर, उस दौर से आगाज करते हैं क्योंकि 1978 में आपको स्टारडम मिला और उस वक्त वो ऐसा ज़माना था कि लोग लिटरली तरसते थे पीटीवी के गेट के बाहर, सालों खरा इंतजार करते थे कि हमें मौका मिल जाए। तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप दोनों की बातों से मैं एकदम से जो है वो फ्लैशबैक में चला गया हूँ, ऑलमोस्ट 45 years back in 1978. I was a student और ऐसे ही शौक हो गया। फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक्चुअली मेरा जो पैशन था अर्ली एज में, तो वो था आर्मी में जाने का। अच्छा, जबरदस्त। यस, बड़ा पैशन था, बड़ा जुनून था मुझे। तो मैं 2 बार ISS भी गया हूँ, मतलब लास्ट में जाके वो साइकाट्रिस्ट मुझे जो है ना वो फेल कर दिया करते थे तो मैंने भी दो चांसेस होते हैं, मैंने दोनों और दोनों तो साइकाट्रिस्ट नहीं तो यस, मैं अक्सर कहता हूँ कि उनको शायद आई डोंट नो कौन सी बात मेरी जो है वो ठीक नहीं लगी कि ये कल को जनरल बन जाएगा तो क्या करेगा। तो हमारे मुल्क में तो ये सोचा जाता है ना, और जो कमीशन लेता है वो उसके बाद वो हर आर्मी ऑफिसर जो है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है और उसका ख्वाब होता है। बिल्कुल। एनीवे, खैर वो अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे वहीद मुराद साहब की फिल्में मैं बहुत देखता था। अच्छा, उस ज़माने में एंटरटेनमेंट था ही सिनेमा, और दोस्तों के साथ अक्सर हम उनकी नई फिल्म ज़रूर देखते थे, और ब्लैक में टिकटें लेते थे या झपट के टिकटें लेते थे या खिड़की तोड़ होता था वो सब। तो वहीद साहब को देख के मुझे ऐसे ही अचानक शौक हुआ कि मुझे भी स्क्रीन पे आना चाहिए। तो फिल्म की तो इजाज़त नहीं थी उस वक्त, टीवी की भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। अच्छा, अब फिर ये बात थी कि अब टीवी में एंटर कैसे होना, तब तो बड़ा मुश्किल था। हाँ, वो अब इतना वो पैशन, वो सब कुछ अपनी जगह पे था, लेकिन इतना हौसला नहीं था कि पीटीवी लाहौर के बाहर जो है वो 1000-2000 यंगस्टर्स जो हैं डेली खड़े होते थे, मतलब बिला नागा सुबह से लेकर रात तक, इसी उम्मीद में कि शायद कोई वाकफियत मिल जाए, शायद किसी की उंगली पकड़ के चलो। तो मैंने फिर एक इत्तफाक से, मेरा क्लास वालों थे इकराम, उनके दोस्त थे मोहम्मद अजीम मरहूम, अब उनकी डेथ हो गई है, बहुत अच्छे डायरेक्टर पीटीवी के थे।
تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ڈرامہ نہیں کر رہا, ڈرامہ کی سلاٹ جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں عارف وقار صاحب, ان کے پاس ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں. انہوں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا آ جائیں. انہوں نے بلا لیا. آڈیشن ہوتا تھا اس وقت, آڈیشن بڑا پراپر ہوتا تھا, تو آڈیشن کے لیے بلایا. تو وہ آڈیشن تک کا جو پہنچنا ہے وہ میرے لیے انہوں نے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا. وہ مجھے ایک راستہ مل گیا شاید, وہ گیٹ سے میں ان کی پرچی لے کے داخل ہو گیا. اور پرچی بنتی تھی, آپ کو یاد ہے؟ پرچی بنتی تھی آپ کے نام کے ساتھ, آپ کے سی این اے سی کے یس, ساتھ, تو وہ ٹائم لکھا جاتا تھا, ٹائم بھی لکھا جاتا تھا. یس, اور کس پروڈیوسر نے بلایا ہے اس کا نام. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ود ون کے ساتھ, اچھا ود ون بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ود ون میں نے پھر اس پرچی پہ کتنے ود ون کیے. اچھا, تو وہ انہوں نے میرا آڈیشن کیا, عارف وقار صاحب نے ایک اسکرپٹ دیا. اچھا, وہ اتفاق سے میں نے وہ ڈرامہ کچھ دن پہلے ہی چلا ہوا تھا, فاروق ضمیر صاحب کا وہ سین تھا, وہ سین میرے ذہن میں تھا. تو فاروق صاحب بہت, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ بہت بڑے ایکٹر تھے. تو اس کو ذہن میں رکھ کے میں نے اس کو پریپیئر کیا. یاد کرنا پڑتا تھا, وہاں پہ سب سے بیسک ریکوائرمنٹ تھی یہ کہ آپ کو سین یاد کرنا ہے, اور سین کا مطلب ہے کہ پورا اسکرپٹ یاد کرنا ہے. مطلب وہاں پہ سیٹ کے اوپر سے اسکرپٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ایون اسسٹنٹ کے پاس بھی اسکرپٹ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ سب کے ازبر ہوا ہوتا تھا کہ اب کون سا سین ہے, وہ والا سین چلیں. وہ پھر ڈی آر ہوتی تھی اور سی آر ہوتی تھی, تو وہ جا کے کہیں جا کے اینی وے. خیر, انہوں نے میرا آڈیشن کیا. آڈیشن کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے, وہ پیار سے کہتے تھے عارف وقار صاحب, مولانا کہتے, مولانا یار بہت اچھا ہے بھائی, بڑا اچھا ہے بھائی, آواز بڑی اچھی ہے, تو سلیکٹ ہو گیا. میں کہ تھینک یو ویری مچ جی, میں بڑا خوش ہوا, آئی واز سو ایکسائٹیڈ. تو ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں سلیکٹ بھی ہو گئے اور کاسٹ بھی ہو گئے. اچھا, میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے نیکسٹ ویک میں تمہیں فون کروں گا, میرا اسکرپٹ آیا ہوا ہے, اس کریکٹر میں تم فٹ ہو, اور اس کے بعد میں تمہیں کال کروں گا, یو شوڈ کم. میں نے کہا جی ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا جی وقت چاہیے. میں نے کہا جی وقت ہی وقت ہے, چھٹیاں ہیں. میرا اس وقت ایڈمیشن ہو رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, تو بہت وقت بہت ہے. اور نام کیا تھا پلے کا؟ پلے کا نام تھا, وہ ٹی وی تھیٹر ایک چلتا تھا, سیریز تھی. اچھا, وہ ایک 50 منٹ کا ڈرامہ سلاٹ تھی, اور اس میں وہ تاریخی پلے ہے اس لیے کہ وہ دیٹ واز دی لاسٹ بلیک اینڈ وائٹ پلے آن پی ٹی وی. مطلب میرا پہلا تھا اور پی ٹی وی کا وہ لاسٹ بلیک اینڈ وائٹ پلے تھا. اس کے بعد پی ٹی وی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے آنے سے رنگ آ گئے, وہ پی ٹی وی رنگین ہو گیا. تو وہ پرواز میں اس میں سلیم ناصر صاحب تھے مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. محبوب عالم صاحب تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. سلیم ناصر صاحب was playing as my father, and that story was based on father and a son conflict and a love story. تو وہ ہم نے کیا. تو پہلا سین جو تھا وہ مجھے, اب ساری فلیشز آ رہی ہیں. پہلا سین جب ہم کرنے لگے نا, 3 دن 4 دن جو ہے وہ ریہرسلز ہوتی تھی. اور جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا نا کہ وقت چاہیے, تو وقت ان کا مطلب تھا کہ کافی سارا وقت چاہیے. وہ جو اسکرپٹ یاد کرنے کی آپ بات کریں, اسکرپٹ کافی دن پہلے آپ کو مل جاتا تھا؟ مل جاتا تھا, وہ آپ اپنے گھر لے جاتے تھے جی, اور اس میں رہتے تھے آپ اسی میں رہتے تھے. رات کو ہوم ورک کرتے تھے, رات کو آپ اس کو جیسے آپ سبق نہیں, صبح پیپر ہے, بالکل ہے نا, اسی طرح ہمیں پریپیئر کرنا پڑتا تھا, ہوم ورک کرنا پڑتا تھا. اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے جو ایکسٹرا ٹائم جو مجھ سے کہہ رہے تھے نا, وہ یہ تھا کہ ریہرسل کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ریہرسل ہوتی تھی, باقی ساری کاسٹ چلی جاتی تھی. سب سینئر لوگ تھے, آئی واز دا ینگسٹ ون اینڈ نیو ون, بگنر تھا. تو وہ مجھے بٹھا لیتے تھے عارف صاحب, اور وہ باقاعدہ ایکسٹرا ٹائم دیا کرتے تھے. جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو, نئے اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں ٹیچر, تو اس وقت بیسیکلی ٹیچرس کی طرح سے بیہیو کرتے تھے. ڈائریکٹر جو تھے وہ یہ, کیونکہ پی ٹی وی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے پوری ایک نرسری کریٹ کیا تمام فیلڈز میں, انٹرٹینمنٹ میں بھی, پرفارمنس میں بھی, میوزک میں بھی, اور کرنٹ افیئرس میں بھی. تو
تو وہ پھر مجھے بٹھا کے مجھے باقاعدہ طور پہ چیزیں سمجھاتے تھے علیحدہ سے. ہر سین کھولتے تھے, ہر سین کو پڑھتے تھے, پھر ایک ایک لائن پہ اس کے نشان لگواتے تھے کہ یہاں پہ اسٹریس, یہاں پہ پاز, اسٹریس پاز کیسا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے چاہیے. اب تو پتہ ہی نہیں ہے. اب تو ہمیں پاز ہمارے مطلب مجھے جو ہے وہ پاز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. تو دس از مائی پرائڈ بیکاز ہم نے یہ ٹیکنیک سیکھی تھی, بالکل, کیونکہ دس از ویری ویری بیسک ٹیکنیک. آپ کو بہت سارے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. بے شک, نو ڈاؤٹ. اینگری ینگ مین بھی Yes. ایک لمحے کے لیے man. ایک لمحے کے لیے ذرا تھوڑا سا واپس چلے جائیں, پھر آپ یہیں سے شروع کر سکتے ہیں. ہاں. وہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے, چاہے وہ آپ نے وحید مراد کی موویز دیکھی یا جیسے بھی آپ کے اندر وہ جذبہ آیا اور آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا اور نکل پڑے آپ, گھر والوں کو کس طرح کنونس کیسے کیا اور کتنی, اور اس وقت تو جو ہے نا وہ میری پروڈیوسر سے آج بڑی ڈسکشن لمبی چل رہی تھی کہ اس وقت تو ایکٹر کو رشتہ بھی نہیں ملتا تھا, کہتے ہوائی روزی ہے, پھر ڈرامہ مل جائے گا, بالکل, کرائے پہ گھر نہیں ملتا تھا, تب تو زمانہ قسطوں پہ گاڑی نہیں ملتی ڈفرنٹ تھا, بہت ڈفرنٹ ماحول تھا اس زمانے کا. ڈائریکٹ یہی کہہ دیا جاتا تھا کہ بچہ اسپائل ہو گیا. ہاں جی, اور ایک نوشن بس بھی یہ ڈفرنٹ گیا. تھا نا ایکٹرز کا. اس کو بچوں کو سمجھو کہ میرے ماں باپ نے جب وہ بڑی مشکل سے اجازت دی, والدہ نے تو خیر ویسے ہی مطلب ہے انہوں نے تو پیار سے انہوں نے اچھا دیکھ لو بیٹا, اچھا تمہارا شوق ہے تو چلو کر کے دیکھ لو. والد صاحب نے تھوڑا سا رجسٹ کیا, تو جب انہوں نے مجھ سے کافی گفتگو کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ اب ہٹنے والا نہیں ہے, یہ ہے نا. میں نے کہا جی ایک دفعہ تو کر لیں نا, ایک دفعہ دیکھتے ہیں, کر کے دیکھتے ہیں. میں ایک دفعہ ہی کرنے کے موڈ میں تھا, ایکسپیریمنٹ کرنے کرو. مطلب میں دیکھیں میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, میں فٹ بال بھی کھیلتا تھا, میں ہاکی بھی کھیلتا تھا, بیڈمنٹن بھی کھیلتا تھا, ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا تھا. تو وہ اس ایج میں آپ کو ہر چیز کرنے کا اور کھیلنے کا اور اس ایکسپیرینس سے گزرنے کا, تو اسی حوالے سے کہ چلو یار اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں لیٹس. نہیں یہ امی اور ابو سے ڈسکس کرنے سے پہلے کسی فرینڈ سے ڈسکس کیا ہوگا, کسی بہن بھائی سے, کسی بھائی, بڑے بھائی, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اچھا, بلکہ انہوں نے ہی سپورٹ کیا تو والد صاحب پھر حوصلہ پکڑا, پھر انہوں نے والد صاحب نے حوصلہ پکڑا. اچھا, اور ساتھ ایک کنڈیشن لگائی, جب تمہارا ایڈمیشن ہو رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں تو اب پیچھے جو رزلٹ آیا وہ تو چلو ٹھیک ہے, اچھا ہے نا, اب جو رزلٹ آئے گا نا وہ اگر خراب ہوا بچوں تو پھر تمہاری خیر. یعنی آپ کو پہلا چیک جو ملا وہ کتنے کا؟ میں نے کہا جی اوکے, آئی ٹوک اٹ اے چیلنج. تو جو پہلا چیک ملا وہ کتنے کا تھا؟ او مائی گاڈ, شرمندگی. نہیں وہ تو میرے خیال سے نہیں, اب آپ پوچھ ہی رہی ہیں, ڈائریکٹ پوچھ رہی ہیں تو اب نہیں شرمندگی نہیں ہوگی, ہم تب کی ڈالر کی قیمت اور آج کے ڈالر کی قیمت اس کے باوجود بھی کیونکہ پی ٹی وی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے آخری چیک, پہلا چیک میں بتا دیتا ہوں. میں اب پوچھ رہے ہیں آپ تو 800 کا چیک تھا لیڈ رول میں, I was a hero. ونڈرفل. ٹھیک ہے نا, اور کیٹیگریز تھیں اس وقت, اب بھی ہے پی ٹی وی اور یہ پہلا ہی رول لیڈ رول تھا. لیڈ رول تھا. اچھا, ونڈرفل. یہ بھی بہت کم ہوتا تھا کیونکہ جب پہلا سین میں کر رہا تھا تو اس وقت تقریباً وہاں کے جو سینئر لوگ تھے نا وہ سارے اس سین کے اراؤنڈ تھے. وہ یا وی ٹی آر میں تھے یا وہ پی ایم جی ایم کے کمرے میں کٹ ہوتا تھا وہاں پہ مانیٹر پہ دیکھ رہے تھے کہ عارف وقار نے ایک نئے لڑکے کو لیڈ رول میں کاسٹ کیا ہے. اینڈ اس کیوریوسٹی تھی کیونکہ نہیں پی ٹی وی میں نہیں ہوتا تھا. پی ٹی وی میں ہوتا تھا کہ چھوٹے رول میں کاسٹ کریں, پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ خود بناتے تھے اور میرٹ پہ ہوتا تھا. اور پروڈیوسر ایک رسک لے کے چل رہا ہوتا فقیر ناصر کی صورت. ہاں یہ انہوں نے بہت بڑا رسک لیا تھا, لیکن فروٹفل ثابت ہوا. یو نیور نیو کہ آپ کو اتنا اسٹارڈم ملے گا. مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اوور نائٹ اس طرح سے اس کا رسپانس ملے گا. اور کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں یوزلی 8 o'clock ایپیسوڈ آن ایئر ہوتی تھی اور اگلی صبح آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو تو اسٹارڈم مل گیا. 8 to 9 ٹائم جو تھا نا وہ زندگی کے سب سے امپورٹنٹ شیڈیول میں شامل تھا. تو کیسی فیلنگز تھی آپ کی جب آپ کو اس زمانے میں اسٹارڈم ملا؟ مطلب اتنے بجے کھانا ہے تو اتنے بجے یہ ڈرامہ ہے, اتنے بجے خبرنامہ ہے اور اتنے بجے قومی ترانہ ہے اور پھر ٹی وی بند ہے نا. یہ باقاعدہ طور پہ ہر گھر میں ان کی ہیبٹس میں اور ان کے ٹائم شیڈیول میں شامل تھا. تو خیر وہ پہلے سین کی بات پہ اب ہم آتے ہیں. جی پلیز.
جب پہلا سین ہم نے کیا اور وہ بڑا مجھے یاد ہے، مطلب ہانٹ کرتا ہے. تو اب چونکہ آپ لے گئے ہیں پیچھے، تو سیٹ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور اب جی ڈی آر کرنی ہے پہلا سین. اور میرا جو ہے وہ ہارٹ بیٹ تیز ہے، تو لیکن اتنی پریپریشن مجھے انہوں نے کروائی تھی. اچھا ایک بات اور، انہوں نے یہی بڑا رول، مجھے اتنا بڑا رول انہوں نے دے دیا، وہ تو خیر انہوں نے سوچ سمجھ کے دیا ہو، کیونکہ انہوں نے خود آڈیشن کیا تھا. تو انہوں نے خود اس کو اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں نے کاسٹ کر لیا ہے، میرے پاس اسکرپٹ ہے. اور وہ بیسیکلی مجھے ایج بھی سوٹ کرتی تھی. وہ اوکے. اس وقت آصف رضا میر بھی تھے، وہ مجھ سے پہلے، فردوس جمال بھی تھے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس ایج میں کیٹر کرتے تھے. تو لیکن اس ایج کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے مجھے کنسیڈر کیا، پھر انہوں نے آڈیشن کیا تو انہوں نے اس میں چیک کر لیا، ان کو اندازہ تھا. تو میں نے ان سے جاتے ہوئے پھر یہ کہا تھا، جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں فون کروں گا اگلے ہفتے، تو بس تیاری رکھنا. تو میں نے ان کو کہا سر وہ ہاں مولانا، میں نے کہا جی وہ مناسب سا رول دیجیے نا، کوئی ایسا ہی نہ ہو. کیا مطلب؟ اور میں نے کہا جی کوئی ٹرے والا ٹرے لے کے آیا، چائے رکھ کے چلا جائے. نہیں اچھا ہوگا. میں چلا گیا ایسے ہی. وہ بھی میں نے کان میں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کان کے قریب جا کے کہا، میں نے کہا کوئی اچھا سا رول ہو، ایسا نہ ہو میرے دوست میرا سوا لگائے ریکارڈ لگائے بجائے. تو کہنے نہیں اچھا ہوگا. بتایا نہیں انہوں نے مجھے. خیر چلا گیا. میں ان کا فون آ گیا نیکسٹ ویک میں، چچا کہ خیر وہ پریپیئر ہو گئے، اب پہلا سین کرنے لگے. تو مجھے کہتے ہیں اچھا اسکرپٹ رکھا نا میرے سامنے، تو کہنے کہ پڑھ لو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جب میں نے پڑھا، ہر سین میں وہ کیریکٹر، اٹ واز اے ٹائٹل رول. نام کیا تھا کریکٹر کا؟ پرواز. تو یہ پرواز ہی ہوتی ہے اس ینگسٹر کی، کہ میں اپنی پرواز کا راستہ خود بناؤں گا. یہ اپنے باپ سے کمٹمنٹ کرتا ہے. جب کانفلکٹ ہوتا ہے نا تو باپ اس کو آگ کرتا ہے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، میں اپنی پرواز کا راستہ خود بناؤں گا. اور ادھر باپ نے کنڈیشن لگائی ہے کہ نمبر صحیح آنے چاہیے، آگے بھی اور پیچھے بھی کہ نمبر اگر ٹھیک نہ ہے تو بچو پرواز نہیں، پھر پرواز نہیں ہوگی، اور اوپر سے گھر کا پریشر بھی تھا. ظاہر ہے. وہ بہرحال خیر میں نے کہا سر اب میرا تو سر گھومنا شروع ہو گیا. تو میں نے یہ پڑھ لیا. میں نے کل مجھے کہتے ہیں وہاں مولانا پڑھ لیا؟ ہاں جی میں پڑھ لیا. تو میں نے کہا سر کیسا لگا؟ میں نے کہا جی بہت اچھا لگا، لیکن سر ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ دس از مائی فرسٹ چانس اینڈ میں نے میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نے کبھی کیمرے کو فیس نہیں کیا، میں نے تھیٹر بھی نہیں کیا، میں نے ریڈیو بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہوا، صرف وحید صاحب کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا رول ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے سر. آپ انہی کو کہہ رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ چھوٹا رول نہیں دینا. تو وہ انہوں نے یہی بات میرے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ مولانا ایک ہی گل ہوئی، تو کہہ رہے میں نے چھوٹا رول. میں کہا جی میں نے اتنا نہیں کہا تھا اتنا بڑا رول، میں نے کہا تھا کہ ٹرے والا نہ رول دے دینا مجھے. لیکن اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ مطلب آپ ایکسپیکٹ تو کر ہی نہیں رہے تھے. I was excited and I was sort of confused کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، کیسے کر پاؤں گا. تو اس کنفیوژن کو ان کو کنوے بھی ہو گیا، اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ڈونٹ وری، یو کین ڈو اٹ اینڈ یو ول ڈو اٹ. بس بات وہی ہے کہ ٹائم چاہیے ہوگا، ٹائم اس میں ایکسٹرا ٹائم چاہیے آپ کو، دن رات. یہ اب اگلے 10-15 دن جو ہیں جب تک یہ ریکارڈ نہیں ہو جاتا کوئی کام نہیں کرنا. مطلب وہ کہتے تھے لیو کرنا ہے کریکٹر میں، اس میں ڈھل جانا ہے. کیونکہ یہ اب کسی اکیڈمی میں جائیں آپ کو سب سے پہلے تو ہاؤ ٹو کنسیو اے کیریکٹر سے شروع ہوتے ہیں. تو کنسیو بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں ڈائریکٹر کرتا ہے، نو، ایکٹر کرتا ہے. ڈائریکٹر ضرور وہ تو پورا ایک کینوس کو کنسیو اور پرسیو کرتا ہے نا، اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا یہ رول ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی سائیکی کیا ہے، اس کی شکل کیسی بنے گی، یہ شکل تو یہی ہے، لیکن آپ نے اس کیریکٹر کی شکل بنانی ہے. مائنس یور سیلف، ایگزیکٹلی نگیٹ یور سیلف. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کیریکٹر کی سائیکی بنا کے اس کو پرفارم کرنا ہے. پھر ہوتا ہے ہاؤ ٹو، اب آپ کے
ذہن میں ایک شکل بن گئی, آپ نے اس کی سائیکی بھی ڈیزائن کر لی, سب کچھ کر لیا. اب آپ کو آتا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان اے کیریکٹر, تاکہ وہ پھر آپ پرفارم, آپ سوچ بہت ہائی رہے ہیں, پرفارم آپ زیرو کر گئے. تو اس میں جب تک آپ لیو نہیں کریں گے آپ اس جگہ پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں آپ نے کنسیو کیا ہے. اچھا, اچانک سے اماں کا توقیر گھر پہ اور ابا کا توقیر بھی کھو سا نہیں گیا 15 دن کے لیے, 15 دن وہ اسکرپٹ لے کے کسی کمرے میں سائڈ پہ جیسے ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے بالکل, اور بلب جلا ہوا ہے اور وہ ساری رات کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا. تو وہ کیا ماحول بنا ہوا سچی بات میں آپ کو بتاؤں میں کہ بالکل سچی بات کہ میں کمرے میں بند تھا. اچھا, اور میرا خیال ہے ان 10 دن میں سوائے اس کے کہ میں پھر وہ ٹی وی آتا تھا, ریہرسل کے لیے آتا تھا, جاتا تھا سیدھا کمرے میں, پھر نکلتا تھا اگلے دن پھر سیدھا کمرے میں, کھانا بھی کمرے میں اور سارا کچھ. اور بشرا میری طرح کا بھی شیشے کے سامنے بھی کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے بھی کوشش کی کوشش. ہاں, وہ ضروری ہوتی ہے. اوکے, وہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک فیل ملتی ہے, آپ کو ایک تصور ملتا ہے اس کیریکٹر. دیکھو ایکٹنگ کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی امیجنیشنس پہ آتا ہے, بیس کرتا ہے. ایکٹنگ ہو, کریٹو کام کوئی بھی ہو, فائن آرٹس ہو, مطلب آپ نے بادل کنسیو کرنے ہیں, بادل تو بادل ہیں. اب آپ نے اینگری مین کنسیو کرنا ہے, اینگری مین تو اینگری مین ہے, لیکن اس کی کیسی شکل ہونی چاہیے یہ میرا ڈیزائن ہے. اس کی آنکھیں کیسی ہونی چاہیے, وہ کتنی آنکھیں پھاڑے گا, کتنی سکویز کرے گا, کتنا غصہ کھائے گا, جب غصہ کھائے گا تو ایسے ہوگا, جب کم کرے گا تو ایسے ہوگا, جب سبمسو ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا. یہ ساری کنڈیشنز آپ کو شیشہ دکھاتا ہے. اب پہلا دن آ گیا سر, پہلی پرواز ہے, پہلا دن ہے, تو گھر سے کس تیاری کے ساتھ نکلے؟ اور اس دن پوری فیملی کو پتا تھا کہ آج پہلے دن ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, ارشد عظیم جو ہے نیزہ پھینکنے جا رہا ہے؟ نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا. اچھا, اینی فرینکنس نہیں سی, کیونکہ وہ اجازت بڑی مشکل سے ملی تھی. انہیں کب پتا چلا؟ انہوں نے ڈائریکٹ آن ایئر دیکھا ہے. اچھا اچھا, وہ بھی آپ نے بتانا ہے وہ دن کیا تھا جب آن ایئر آ رہا تھا اور آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے؟ میں تو کہاں دیکھ رہے تھے؟ پہلا سین اور پہلی ویونگ. جی, پہلا سین پہنچ گئے سیٹ پہ, یہ چلو جی ڈی آر کرتے ہیں, یہ سلیم ناصر صاحب, یہ ہم سارے وہاں پہ. تو عارف صاحب نے کہا یہ والا سین کرنا. میں نے کہا سر تو اچھا. پہلے میں چپ کر گیا, پھر میں نے تھوڑا سا ہاتھ پکڑا ان کا. ادھر سلیم ناصر صاحب بھی کھڑے تھے, سارے ایکٹرز, کیمرہ مین, یہ وہ ان سے ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے ان کو تھوڑا سا ہاتھ دبایا تو مجھے کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے مولانا. میں نے کہا جی ایک منٹ میری بات سن. میں سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا یہ بہت بڑا سین ہے, یہ تو کلائمیکس کا سین ہے, میں نے اس کو کنسیو کیا ہوا ہے. اور یہ سیٹ لگا ہوا تھا پی ٹی وی کے اندر پورا؟ اچھا, وہاں سیٹ تو اچھا, سیٹ کا اپنا ایک موڈ ہوتا تھا کہ سیٹ کو جب آپ سٹیپ ان کرتے تھے تو آپ کا سوئچ آن ہو جاتا تھا. ایگزیکٹلی, یہ نہیں تھا کہ کیمرہ آن ہوتا ہے. سٹیپ آپ رکھتے تھے نا جب, تو آپ اندر سے چارج ہونا شروع ہو جاتا. یہ اتنا اس کا ایک موڈ بناتا تھا سیٹ. سیٹوں کا بڑا 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 کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں. تو کہنے لگے نہیں کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا, سی آر کریں گے, ڈی آر کریں گے, ریہرسلیں کریں گے, ڈونٹ وری, ادھر تک ٹیک نہیں کریں گے جب تک یو ول بی سیٹسفائڈ, یو ہیو ٹو بی بریو یار, کر لیں گے. میں یہی بات کر رہا تھا, سلیم ناصر صاحب نے کچھ تھوڑا سا اوور ہیئر کیا, انہوں نے کہا کیا ہوا عارف؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچہ گھبرا گیا. تو کیا ہوا؟ یہ سین بڑا ہے, یہ پہلے ہلکے پھلکے ایک آدھ سین کر لیں تاکہ میرا تھوڑا سا ٹیمپو بن جائے. تو وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں یار. میرا جناب سلیم ناصر صاحب نے ایسے کندھوں سے مجھے پکڑا سائڈ میں اور سیٹ کے اندر لے گئے مجھے. کہنے لگا لاؤ یار, چلو ریڈنگ کریں, چلو لائنیں بولتے ہیں, پھر ڈی آر کرتے ہیں, تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ڈونٹ وری. انہوں نے مجھے جو ہے نا ایک کمفرٹیبل لیول جو ہے وہ یا تو دین آئے. وہ سین ایسا ہوا, میں خود کہ یہ میں نے کیسے کر لیا. کتنے ٹیک سے؟ فرسٹ ٹیک کو. اچھا, واہ. آپ نے ہمیں بھی کر کے دکھانا اپنا کوئی فیورٹ سین. واہ, ہاں
آپ نے ہمیں بھی اپنا کوئی فیوریٹ سین کر کے دکھانا ہے, کوئی فیوریٹ ڈائیلاگ جو آپ کو یاد ہو. فیوریٹ ڈائلاگ یاد نہیں رہتے ویسے, میں آپ کو بتاؤں اتنا ڈائلاگ بولا ہے ڈائلاگ زندگی میں, لیکن میں زندگی میں اس لیے کہ وہ پھر میں نے نہ کریکٹر کیری کیا, یہ جانتے ہیں مجھے 24 سال سے دیکھتے ہیں مجھے, نہ میں نے ان لائک ایکٹر, میں وہ اپنے سیلف کی نیگیشن وہاں پہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے سیلف میں ہوتا ہوں, اور میری سوشل لائف, میری اپنی پرسنل لائف, میری اپنی فیملی لائف از ویری ڈفرینٹ. یعنی کریکٹر میں نہیں رہتے زیادہ دیر, نکل آتے کریکٹر میں نکلنا جو ہے نا, یہ مجھے بہت شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ کریکٹر میں ان ہونا مشکل ہوتا ہے, لیو کرنا اور اپنی سیلف کو نیگیٹ کرنا. خیر وہ سین ہو گیا جی, ہوا تو سب سے پہلا مجھے, اب میں بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتا تھا, تو ایک صاحب آئے, وہ تھے رفیق وڑائی صاحب. رفیق وڑائی صاحب سے میری بڑی دوستی تھی, بڑا اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہت مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے, مجھے پیٹرنائز بھی کرتے تھے. وہ اس وقت جی ایم تھے, پی ایم تھے, بعد میں جی ایم ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کے مجھے گلے, میں نہیں جانتا تھا, ہاں شاباش شاباش بھائی, کمال کرتا تو, کمال کرتا بھائی, ہاں تو لگتا ہی نہیں کہ نواں منڈا آیا ہے, کمال ہو گیا. ایسی پنجابی بولتے تھے. وہ جب بھی ڈال کے چلے گئے, میں نے کہا کون نہیں جی, رفیق وڑائی. اس کے بعد شہزاد خلیل صاحب آ گیا. شہزاد خلیل میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے بیسٹ ڈائریکٹرز میں سے ایک تھے اس وقت. ہوا ہے انہوں نے آ کے ایسے ایسے آتے تھے, وہ چٹکیاں ہو جاتے, آ کے گلے لگا کے شاباش تبکی دے کے چلے. وہ شہزاد شاعرہ کاظمی. یہاں تک کہ مجھے پھر اگلے دن مجھے وہ تو یاور صاحب کا مجھے پیغام ملا کہ جی بلا رہے ہیں, یاور حیات صاحب. یاور حیات صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی سنا ہے کہ بہت اچھا سین کیا آپ نے, اور بڑا ڈرامیٹک سین تھا, اور آپ نے کمال کر دیا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کنوے کس نے کیا ہے, سلیم ناصر صاحب نے. اچھا واہ, انہوں نے اپریشیٹ کیا, یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے آپ کا. میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا جی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی تو کمپلیمنٹ. خیر وہ میری ایک ایکسائٹمنٹ اور میرا کانفیڈنس لیول, اور وہ جب اب پلے چلا ہے تو میں تو شیور کر رہا تھا. آئی سوئر مجھے نہیں پتا کیا چل رہا تھا. یہ فیملی کے ساتھ دیکھا تھا؟ فیملی کے ساتھ دیکھا تھا, لیکن میری تو جیسے وہ نا سب چیزیں ویسے بند ہو گئی, اور آئی کونٹ ایکسپلین کہ میں کس فیلنگ سے گزر رہا تھا اس وقت. تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ آئی بیکیم اسٹار الحمد للہ, اور اللہ کا بڑا کرم ہے. فیملی کا رسپانس کیا تھا؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا. مطلب میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا, اور اتنا انسٹنٹ کہ نیکسٹ ڈے ہی آپ سے جہاں بھی گئے آٹوگراف مانگنے شروع. اوور نائٹ اسٹارڈر مل گیا آپ کو. یس, یعنی کہ پہلے ہی پلے سے شرٹ لینے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں تقیر ناصر آ گیا مال کے اندر, یس, کٹنگ کرانے جا رہے ہیں تو تقیر ناصر آ گیا. اچھا اس میں پھر ایک دو اور شروع میں ہی مجھے اس بات کا بھی بڑا ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ یہ جو کام ہے اٹ از ناٹ اے جوک. اور خاص طور پہ یہ جس ڈرامے کو ہم نے اون کیا اور اب ہم نے اس کو ڈس اون کر دیا, وہ ڈرامہ جو میسج اورینٹڈ تھا. ٹرو. مطلب میں نے پہلا پلے جو کیا ہے اس میں میسج یہ تھا کہ انسان اگر چاہے, وہ ٹھیک ہے باپ کے ساتھ کانفلکٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے, لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں اپنی پرواز کا راستہ خود بناؤں گا, از اے ویری ویری اسٹرانگ اینڈ ویلیوبل میسج ٹورڈز دا یوتھ آف سوسائٹی. تو وہ مجھے اس لیے اس کا ادراک ہو گیا کہ ینگسٹرز نے جب اس طرح کے کامنٹس کہ آپ کو دیکھ کے مجھے پڑھنے کا شوق ہو گیا, آپ کو دیکھ کے مجھے یہ ہو گیا کہ میں خود کروں گا سارا کام. پھر میں نے ایک دو اور پلیس کیے, تو اس کا امپیکٹ میں نے دیکھا کہ اتنا انفلوئنس ہوتے ہیں. اور یوزلی اس زمانے میں جو کریکٹر ہوتا تھا اس کے کریکٹر جو نام ہوتا تھا اس سے جانا جاتا تھا, اوریجنل نیم نہیں ہوتا تھا کسی کو بھی یاد. پلس یہ ہے کہ وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر لیتے تھے بیکاز آف یو. رائٹ رائٹ. آئی ہیو سین یو ان دیٹ کیریکٹر. مجھے آپ نے موٹیویٹ کر دیا,
مجھے آپ کو دیکھ کے مجھے لگا کہ میں آپ جس طرح کے وکیل تھے میں ایسا وکیل بنوں گا, آپ جس طرح کے پولیس آفیسر بنے تھے میں ایسا پولیس آفیسر بنوں. تو یہ اتنا انفلوئنس, انفلوئنشل پاورز ہوتی تھی بہت زیادہ. اٹ از ناٹ اے جوک, اٹس اے ویری سورٹ آف ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز. رائٹ. اچھا بشرا, ایسا نہیں فیل آ رہی کہ ہم بھی اپنے کریئر کے آغاز میں چلے گئے فراس میں کہ وہ کیا پریشر تھا, ہم نے کیسے پرمیشن لی اور جرنلزم کرنی ہے اور اجازت نہیں مل رہی کہ تم کیسے کر پاؤ گے, تم سے تو ہوگا نہیں, اور فوری طور پہ کب جو ہے نا سیلری کب شروع ہوگی. ہاں یہ کوئی پریشر اس طرح کا شروع میں تھا کہ چلو کام تو یہ سٹارٹ کر لیا مسٹر توقیر آپ نے, اور نمبر بھی آپ کے جو ہے نا آپ کو وارننگ ملی ہوئی ہے, تو کوئی جب چیک ویک آنا شروع ہوئے تو یہ تھوڑا تھا کہ یار کوئی پیسے ویسے تھے معقول نہیں مل رہے, حالانکہ 800 روپے دا تولا سونا ہوں سی ادو نہیں 800, ہاں میرے خیال میں 1000 اتنے کا ہوگا, ہاں اتنا ہوگا تقریباً اتنا ہوگا بالکل. لیکن یہ ہے کہ خیر وہ اسٹوڈنٹ کے لیے تو 800 بہت تھے, بہت زیادہ تھے, ویلیو تھی اس وقت. لیکن میں تو ساتھ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پی ٹی وی میں ایکٹرز کا استحصال ہوا, اس ایکٹر کا جو میں تو پہلے پلے کر رہا تھا نا, مجھے تو لگا کہ یار ایز اے اسٹوڈنٹ 800 از سم تھنگ. آپ جس طرح بتا رہے ہیں نا, لیکن جو 20 سال سے کام کر رہا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, اس نے فیملی بھی پالنی ہے نا, اور وہ مشہور بھی ہے, اور وہ پی ٹی وی کو اس نے بہت کچھ دے دیا ہے, لیکن پی ٹی وی نے اس کو کیا دیے, 2 0 ہی دیے ہیں جی, 8 کے ساتھ 2 0 لگی بس میکسیمم. پھر میں نے 96 میں لیڈ کیا تھا اس اسٹرائک کو, ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی سر جتنا ہرا ہرا آپ نے دکھایا نا ہمیں ابھی تک, اور جتنی پھولوں کی سیج دکھائی ہے, اب چونکہ میں جرنلسٹ بھی ہوں, میری بیٹ رہی ہے پی ٹی وی, اتنا ہرا ہرا نہیں تھا, اتنا نہیں, اتنی پھولوں کی سیج میں نے نہیں تھی. بیچ میں یہ دکھ یہ تھوڑا سا اتفاق سے یہ میں نے ایک کانٹا چبو دیا نا, ہاں ایک کانٹا تو آ گیا, مگر یہ آپ جیسی اگزامپل ڈھونڈنے نکلے نا تو مجھے شاید کوئی اور ملے ہی نہ. جتنی ایک آپ کو انکریج کیا گیا شروع میں, حوصلہ افزائی کی گئی, اس طرح کی لیگ پولنگ کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑا, اور یا پھر آپ کا ایک مزاج ہے جتنا میں آپ کو جانتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ درگزر کرتے ہیں, میں اگنور کرتا ہوں, اگنور کرتے ہیں, ہاں میں آگے بڑھتا رہا, آگے بڑھتے رہے ہیں, لیکن اتنا آسان نہیں. لیگ پولنگ میری بہت ہوئی تھی, اچھا بہت ہوئی تھی, میرے سینئرز نے, میرے آس پاس کے میرے کنٹمپریریز نے. اپنے لیے کون خطرہ سمجھتا تھا آپ کو اس دور میں؟ بہت سارے سمجھتے, کون تھے آپ کے سینئرز؟ بس نام نہیں لینا چاہیے, لیکن میرے کنٹمپریریز, مطلب ہاتھ سے اسکرپٹ واپس لے لیا گیا, ایسا بھی ہوا. ایسا بھی ہوا؟ یس, بٹ لیکن میں نے کبھی اس کو مطلب ایسا نہیں لیا کہ میں نے دل کو لگا لیا اور میں ڈپریس ہو گیا. زندوں کے نام تو لیے جا سکتے ہیں نا؟ نہیں میرا خیال, آپ خود ہی آپ زیادہ سمجھدار ہیں, بشرا کو شاید اندازہ نہ ہو, آپ کو تو پتہ ہے میرے آس پاس کون تھے, میرے تھوڑے سے سینئر کون تھے, میرے تھوڑے سے جونیئر کون تھے. ایک رول جو ہے یہ جو ہے وہ آپ کو مل چکا ہے, آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اچانک سے پتہ چلا کہ یہ آپ نہیں کر رہے ہیں, اس طرح کے واقعات بھی ہوئے. آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ آگے گزر گیا, بھول گیا. قمر آفتاب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بہت بڑے ڈائریکٹر تھے وہ بھی, اور میں ان کے ساتھ زندگی بھر ناراض رہا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے خود, ان کو بھی یاد تھا. پھر جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خود اپنی پرائیویٹ پروڈکشنز کی, اس میں میرے خیال میں کوئی 5-7 انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں, تو اس میں تقریباً 4 سے 5 پروجیکٹس میں تھا, کیونکہ انہوں نے فوری طور پہ مجھے اس بات کو جو ہے وہ ریکنسائل کر دیا تھا کہ آئی واز رانگ, اور میرے پہ پریشر تھا, اور انہوں نے مجھ سے اسکرپٹ واپس لیا تھا, جی ایم نے, کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ, somebody else is doing. لیکن اس وقت آپ ڈی موٹیویٹ یا کچھ ایسی کچھ نہیں, مطلب میں I just left the script and I came out. ایک کامیابیوں کا پھر تسلسل شروع ہوا, پھر لائنیں لگی ڈراموں کی, اور پھر توقیر ناصر جو ہے وہ دیار غیر میں بھی پڑھایا گیا, وہاں دیکھا گیا, اس کو فالو کیا گیا. اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ اور اتنا مقام, اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آج
ہمارے پاس دوسرا توقیر ناصر نہیں ہے تو توقیر ناصر کیوں پیچھے ہٹ گیا اس کام سے؟ آج جب اسکرین کو ضرورت ہے توقیر بالکل، ناصر کی، آج توقیر ناصر کیوں پیچھے ہٹے؟ جب ایک اسکرین تھی تب تو آپ جو ہے وہ تگ و دو کر رہے تھے اور اپنا وقت دے رہے تھے، فیملی کا وقت دے رہے تھے اور دن رات محنت کر رہے تھے. آج جب سینکڑوں اسکرینز ہیں، جب آپ کی ضرورت ہے تو آپ کیوں جو ہے وہ کام نہیں کر رہے؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. آپ جس سے منجو کریکٹر کی ایکٹر کی تو ضرورت ہے تو کیوں غائب ہے آپ اسکرین سے؟ اس میں ابھی آپ نے جو بات کی ہے، نعیم نے بات کی ہے نا کہ سارے سنیریو کو مد نظر اتنی کامیابیاں الحمدللہ. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں آئی ایم اے بلیسڈ پرسن. میں نے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ناکامیاں بھی زندگی کا حصہ ہے. مطلب میں کتنی بار شاید میری زندگی میں رونا بہت کم ہے، اندر شاید میرے آنسو گرتے ہوں، میرے آنسو باہر بہت کم ہیں، لیکن جب میں ایکٹنگ کرتا ہوں اور جب میں فیل کرتا ہوں، مجھے گلیسرین میں نے زندگی میں کبھی نہیں استعمال کی. اور میرا یہ ایمان ہے، بلیف ہے، میں نے چونکہ ہم نے یہ کام جو یہ اتنی کامیابیاں شاید میری اس خلوص اور اس نیت یا اللہ تعالیٰ نے میں اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یار 800 کے ساتھ کام کیا. گلیسرین رونے والے سین میں استعمال ہوتی تھی. بالکل بالکل. آپ اور کو تو انہوں نے نہیں کی استعمال. آپ گلیسرین استعمال بھی کرو تو آپ کو رونا نہیں آتا. تو یہ اس وقت آنسوؤں کے لیے استعمال. اور بڑے سے بڑے ایکٹر کو میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں، میں نام لینا شروع، میں فلم انڈسٹری کی بات کروں، میں نے نہیں آج کل میں ایک خاتون ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے رولز کر رہی ہیں وہ اب ایموشنلی آپ چارجڈ ہو اور آپ کا ٹو شاٹ بن رہا ہو، اوور دا شولڈر بن رہا ہو، اینڈ یو آر جسٹ ریکوائرڈ کہ آپ کی صرف اتنی چاہیے ہوگی اوور دا شولڈر، تو فیس تو میں نے کرنا ہے سین کو، چھوڑ دو یار، گلیسرین سے نہیں آنسو آ رہے، سلائم واٹر آپ ڈال رہے ہیں، ڈالے جا رہی ہیں، وہ یار سارا موڈ ختم ہو رہا ہے. نہیں ہوا، میں نے ڈانٹ دیا، میں آئی جسٹ اسٹاپڈ. میں نے کہا نو آئی کانٹ ڈو اٹ. یار آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ میرا کو اسٹار جو ہے میرے سامنے وہ اتنا ایموشنلی چارجڈ ہے تو میں اس پہ اتنا ٹائم لگا رہی ہوں. نو وے. آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ جان بوجھ کے میرا موڈ سپوائل کر رہی تھی. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. ٹکر کی ادا کرائیں، بشرا پوچھنا چاہ رہی ہے، ٹکر کی ادا کرائیں کون تھی؟ جن کے ساتھ کام کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھی لگتا تھا اور جن کے ساتھ آپ کو نہیں پسند تھا. اداکارہ یہ بتائیے جی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ٹکر کی تھی، وہ تھی روحی بانو. روحی بانو سے بڑی ایکٹرس میں نے اپنے ایکسپیرینس میں، میری پتہ نہیں کتنی ہی 300-400 ہیروئنز بھی اور کو سٹارز بھی، ان میں سے جسٹ ون روحی بانو جو چیلنج کرتی تھی، انسپائر بھی کرتی تھی، دونوں کام کرتی تھی، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اور وہ نوٹ بھی کرتی تھی. وہ ٹیکنیکلی اتنی اس کی اتنا اس کو کنٹرول تھا، حالانکہ وہ لگتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہے. نو وہ اچھا. پھر اس کے بارے میں جب میں پہلی بار کانچ کا پل واز مائی فرسٹ پلے ود روحی بانو، اینڈ کانچ کا پل اگین از اے ہسٹوریکل پلے بیکاز اٹ واز اے فرسٹ پائلٹ پلے، لانگ پلے ایور ان پاکستان ٹیلی ویژن، جو لانچ ہوا تھا ایز این ایکسپیرئنس کہ اس کا فیڈ بیک اگر کیا آتا ہے، اس کا فیڈ بیک اگر اچھا آتا ہے، لانگ پلے کی سلاٹ کریٹ کی جائے گی 90 منٹس کی. پھر وہ پاکستانی سینما پہ لوگوں کو اعتراض تھا. ہمارے معاشرہ کہاں تھا؟ ہمارا معاشرہ پاکستانی فلم جو کٹ کے لگتی تھی اور صاف ستھری فلمیں ہوتی تھیں، وہ اس میں شمیم آرا، زیبا، بابرا، اور ان کے لباس اس طرح کے نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے. اینی وے وہ کانچ کا پل اس کے لیے وہ لانچ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈرامہ 80s کا پھر تاریخی ہے وہ پورا، نثار حسین صاحب نے
ان کے ڈائریکٹر، بلکہ انہی کا بیبی تھا، انہی کا کانسیپٹ تھا وہ. تو اس میں روحی بانو جب کر رہے تھے تو مجھے کسی سینئر نے مجھے کسی نے کہا کہ روحی بانو جو ہے نا وہ اس سے ذرا محتاط رہنا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ جو ہے لپیٹ لیتی ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہے، پاور آف ایکٹنگ، اور دوسرا اس کے پاس ٹیکنیکس ہیں، اور ایک ٹیکنیک اس کی بڑی مشہور ہے، ہر آدمی آپ کو کہتا ہے یہ بھول جاتی ہے، یہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہے. نہیں، یہ ایبسنٹ مائنڈڈ نہیں ہے، یہ بھولنے کا ڈرامہ کرتی ہے. اوکے. وہ ڈرامہ کیوں کرتی ہے؟ وہ نوٹ کرتی ہے. جب آپ سین کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں پہلے ڈی آر ہوتی تھی جس کو ڈرائی ریہرسل کہتے ہیں، اس میں آپ بہت زیادہ چارج نہیں ہوتے، بس فر لائنیں اور اس کے مطابق آپ کی مووز، کیمرے کی موو، کیمرہ پین کرنا ہے، کیمرے نے زوم کرنا ہے، کیمرے نے آگے آنا ہے، کیمرے نے پیچھے جانا ہے. یہ ساری ریہرسلس اس ڈی آر میں ہوتی تھی. پھر ہوتی تھی سی آر، وہ صرف کیمرے کی ریہرسل ہوتی تھی، لیکن اس میں ایکٹر تھوڑا سا چارج بھی ہوتا تھا، تھوڑا سا. وہ بھی مجھے بتایا گیا کہ سی آر میں چارج نہیں ہو جانا پورا، کیونکہ اس میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بندہ. جب ٹیک کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں، اور دوسرا بندہ بھی آپ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے. فرسٹ ایک ایکشن شروع ہو گئی، ٹیک. اب ٹیک جو ہوتی تھی وہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کو ازبر یاد کرنا پڑتا تھا. آپ جہاں بھول جائیں گے وہاں کٹ ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہیں سے شروع کرو، اگین فرام زیرو، پھر آپ کو وہیں سے شروع کرنا پڑے. تو اس لیے سب کو بہت یاد ہوتا تھا. شفیع محمد مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کے ساتھ میری بڑی دوستی بھی تھی. وہ بھول جاتے تھے. بہت اچھا ایکٹر تھا، بہت، وہ ان کو تھا پرابلم. لیکن روحی بانو کو نہیں تھا. روحی بانو جان بوجھ کے بھولتی تھی، اور وہ کب بھولتی تھی؟ بالکل اینڈ میں جا کے. اس دوران میں آپ کو نوٹ کرتی تھی کہ یہ کہاں چارج ہو رہا ہے، کیونکہ سی آر میں آپ نے ایکسپوز نہیں کیا اپنے آپ کو. تو وہاں اس کو دیکھ کے کہ کہاں چارج ہوا ہے، کس نے مجھے کہاں باؤنسر مارا ہے. اچھا سر، جیسے جیسے ڈراموں کی لائن لگی، اور ویسے تو کیریئر آپ کا بڑا ڈھونڈا ہم نے، اسکینڈل سے پاک رہا. ویسے کیا مطلب؟ ویسے بھی اور ایسے بھی. ایسے بھی خواتین جو ہیں وہ تو لائن لگی ہوگی ڈراموں کے ساتھ ساتھ، جو ہے نا وہ ہینڈسم ہیرو اور اتنا فیم اور چاکلیٹی ہیرو، اور ایک لائن تو لگی ہوگی. کچھ تو شیئر کریں. کبھی آپ کرتے نہیں ہیں کچھ تو؟ یہ جب کرتا ہی نہیں ہوں تو کیوں کروں گا بھائی میں؟ ہاں، جیسے فلموں میں وحید مراد تھے. کب تک چھپائیں گے تقیر صاحب، کب تک چھپائیں وحید گے؟ صاحب جیسے فلموں میں وحید مراد تھے، اس طرح ٹی وی پہ آپ تھے. اس طرح کا جو معاملہ تھا، اس سے کیسے بچے مشہور رہے؟ ایکٹر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کو اچھا ہوتا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، آپ کا کبھی اسکینڈل چھپا نہیں ہے، میں نے کہا میں چھپنے سے پہلے روک لیتا ہوں. میری واقفیت اتنی ہے. اصل یہ بات ہے نا کہ آپ جو ہے نا، مجھے سے جتنے آپ کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کے بڑے آئیڈیل ایک تعلقات، اور آپ کا جو ایک سٹائل اور دوستی اور اخلاص اور ملنا جلنا آپ کے ساتھ بھی ہے نا، ایگزیکٹلی ہے نا، 24 سال سے. بالکل. لیکن کبھی آپ نے کوئی ایسا اسکینڈل جو چھاپنے لگے ہوں اور میں نے آپ کو روکا ہو؟ کبھی نہیں. بھائی جان ایسا موقع نہیں دیا میں نے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے وہ کوئی آپ کو آپ اسی پسند بات نہیں پہ آئی یا واپس بائی چلے جائیں نا چانس کہ بچ میں بچا کے نکل جاتے تھے؟ سوری، آپ کو کوئی پسند نہیں آئی بائی چانس، یا ایسا تھا کہ بچ بچا کے نکل جاتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں. میں مطلب وہ ٹھیک ہے کہ میری پسند ذرا تھوڑی سی ہے مشکل سی، لیکن بہت سے لوگ اس میں آئے، اس ریڈار میں آئے. تو وہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے چھپنے کی بات کی نا کہ اسکینڈل کبھی چھپا نہیں. تو اسکینڈل یا چھپوایا جاتا ہے یا چھپایا جاتا ہے، یا چھپایا جاتا ہے. دو ہی آپشنز ہیں نا. تو دوسری آپشن جو ہے وہ میں نے اسی پہ رکھا اپنے آپ کو، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لی تھی. شروع میں نے کر لی تھی. جب میں نے کہا نا کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ بڑا رسپانسبلٹی والا کام ہے، آپ روشنی کا راستہ دکھائیں گے
اسی کام کے ذریعے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, آپ اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد میری ڈیڈیکیشن جو ہے وہ اسی حوالے سے تھی کہ میں معاشرے کے لیے کچھ کر رہا ہوں. میں نے 3 جنریشنز کی یوتھ کو اور اینگری کو میں نے خود پسند کیا, اور پھر میں نے اسی کو کنسنٹریٹ بھی کیا, اور پھر میں نے تو کیا کرنا تھا ہر رائٹر نے کیا. یعنی جو کراچی میں اس وقت پی ٹی وی پہ اپنے اپنے سینٹرز پہ کام کرتے تھے, میں 4-5 اسٹیشنز پہ کام کرتا تھا, اس لیے کہ رائٹر جو بھی لکھتا تھا اینگری مین کا رول وہ ساتھ کنڈیشن لگاتا تھا کہ توقیر ناصر شوڈ بی دیئر. میں کوئٹہ میں بھی کرتا تھا, میں پشاور میں بھی کرتا تھا, میں کراچی اور لاہور تو فریکوینٹلی کرتا تھا. اینگری مین کے نام اور اس رول سے آپ جانے جاتے تھے. جس طرح آپ نے روحی بانو کے ساتھ کام کیا, آپ نے صبا قمر کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن کیا ڈفرنس ہے؟ صبا قمر کے ساتھ تو اپنا ایکسپیرینس کام شیئر بھی کریں. کیا, صبا نے بڑا اچھا میرے ساتھ کام کیا, تھکن اس کا نام تھا, اور صبا کے بارے میں شی از اے ویری گڈ ایکٹریس, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس لیے کہ میں اس بات کو بھی ہلکا سا شیئر کر جاتا ہوں کہ صبا کا میں نے آڈیشن کیا تھا, اور اب تو وہ منجو ہی اداکارہ ٹی وی کی. جی میں نے آڈیشن کیا تھا اور میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا. اچھا, جب میں اپنی پروڈکشن کر رہا تھا. کیوں نہیں سلیکٹ کیا آپ نے؟ اس میں مجھے یہ جو ہے وہ کمیٹڈ نہیں لگی. اس نے میں نے اس کو جو لائنیں دیں, اس نے فر 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 بول کے, اور جلدی میں تھی, اور اس نے ایکسپریس بھی کر دیا کہ مجھے جلدی ہے, which I didn't like it. کتنی پرانی بات ہے یہ جب سے آئی ہے, مطلب آپ کتنے, میرا خیال ہے یہ 2004-05 کی بات ہے, جب میں اپنا ایک سیریل کر رہا تھا ایئر وائی کے لیے. اس کے لیے مجھے اس میں نے تقریباً 60% لوگ آڈیشن کر کے ان کو, میری کوشش تھی کہ میں ڈرامہ کروں گا نا تو میں اس کے ساتھ اکیڈمی بناؤں گا اسی کے ذریعے, یعنی لوگوں کو سلیکٹ کروں گا, ان کو میں ٹرینڈ کروں گا, ان کو میں اسی طرح ریہرسلس کرواتا تھا جیسے پی ٹی وی میں ہم کرتے تھے. 2 دن 3 دن پھر میں ان کو سیٹ کے اوپر لے کے جاتا تھا, اور وہی ٹریننگ تھی. تو آپ نے اس وقت کس کو سلیکٹ کیا؟ لیکن وہ جی اس وقت آپ نے کس کو سلیکٹ کیا جو کوئی اب ریناؤنڈ مشہور نیم, ہے؟ اب جس نے کوئی تھوڑا جگہ بنائی ہو فیلڈ میں. سہیل سمیر کو میں نے اس کو, مطلب اینگری مین کا میرا مجھے لگتا تھا کہ یہ اینگری مین وہ بن سکتا ہے جب میں اس ایج میں نہ رہا تو ہی کین بیکم. لیکن اب پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, اس وقت تھا اس کے اندر انرجی تھی وہ. لیکن سہیل نے بڑے اچھے رولز کیے, بہت اچھے. میں نے پھر ایک ٹیلی فلم کی تھی, اس میں بھی میں نے سہیل کو بڑا اچھا رول, بہت, اور اس نے کیا بھی بہت اچھا تھا سہیل سمیر نے. تو وہ جب یہ جو ایک بڑا صراط مستقیم پر چلنے والا کیریئر جو ہے, اس کے بعد جب شادی کی مرحلہ آیا تو ارینج میرج ہوئی, گھر والوں کی مرضی سے ہوئی, یا اس وقت آپ سٹار تھے, 100% لڑکیوں کا دل توڑا آپ نے؟ کسی فین سے کیا آپ نے؟ 100% ارینج میرج. دل نہیں میں نے کسی کا توڑا, اور کیونکہ میں نے کسی سے کمٹ نہیں کیا تھا. میں آپ کو زندگی میں آپ کو یہ میں ضرور بتا دیتا ہوں, میں نے کبھی کسی کو ڈسیو نہیں کیا, اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ کمٹ بھی نہیں کیا تھا. مجھے اس حوالے سے مطلب کوئی ایک گلٹ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہاں اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ, یا نو. ٹائم پاس والی ٹرم بھی نہیں یوز کر سکتے ہم یہاں پہ. آپ نے کہا آپ نے کمٹ نہیں کیا تھا, تو کیا ٹائم پاس والا نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کمٹ جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے کمٹ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں فلرٹ کرنے کے لیے. تو میں نے فلرٹ نہیں کیا. جب کمٹ کر لیں تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو. لیکن فلرٹ اور کمٹمنٹ میں تھوڑا ڈفرنس نہیں آ جاتا؟ کس چیز کا؟ کمٹمنٹ ٹیکس یو ٹورڈز میرج ایون اف یو ناٹ ڈوئنگ اٹ. فلرٹ از فلرٹ. فلرٹ ہی ہوتا ہے نا جس میں کمٹمنٹ کر لیتا ہے بندہ, نہیں کرتا, اور کمٹمنٹ اسی نیت سے کرتا ہے, اسی کو فلرٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی تو تعلق مرد اور عورت میں, اور 2 مردوں میں 2 عورتوں میں ایک فرینڈشپ تو ہوتی ہے. میں یہاں پہ نعیم سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کلیم کیا تھا, بلکہ آپ نے کہا بھی تھا کہ شاہ رخ خان نے 2006 میں ایک مووی کی کبھی الوداع نہ کہنا, اس میں انہوں نے جو کریکٹر کیا آپ کے ایک کریکٹر کو کاپی کیا. کیا یہ سچ ہے؟ مجھے کاپی نہیں کیا گیا, اور یہ میں کبھی بھی کہہ ہی نہیں سکتا کسی کے بارے میں. نہیں کہہ, کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی کاپی کر بھی رہا ہو, یہاں پاکستان میں بہت سے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو انسپریشن ہوتی ہے, رائٹ. کاپی نہیں ہوتا. کاپی از اے بیڈ لو.
वर्ड, Right. इट्स अ नेगेटिव Negative कॉनोटेशन है इसकी. कॉपी नहीं कोई करता. ही इज अ बिग Inspire एक्टर, होता है. ही इज अ ग्रेट एक्टर, तो वो कॉपी क्यों करेगा? अच्छा, जब यहाँ वहीद मुराद से जो एक मुतासर थे वही और साहब उनकी से मैं- एक्टिंग देख रहे थे, हाँ. बॉलीवुड से भी किसी को उस वक्त आप देखते थे? जी, दलीप साहब को. अच्छा. दलीप साहब से मैं बहुत मुतासिर था. मैं फिर मेरा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिससे मैंने सीखा, एक्सप्रेशन सीखा, वो है जेम्स डीन, हॉलीवुड का कैरेक्टर एक्टर जिसने 2.5 फिल्में की हैं. तीसरी फिल्म के दौरान कार एक्सीडेंट में ही डाइड. सिर्फ 2.5 फिल्में और तीनों में नॉमिनेशन है ऑस्कर की. 2 ऑस्कर जीत चुके हैं. वाह, क्या बात. आधी फिल्म में भी ऑस्कर जीता. इस तरह का एक्टर था, इतना रिच था. देखो एक्टिंग क्या है, एक्टिंग ये है कि ये स्क्रीन है ना. अब कहते हैं जी इतने चैनल आ गए हैं जी, इतनी चॉइस है जी, इतने. ओ नो, आपका काम वीक हो गया है. आप अपने काम को इतना स्ट्रेंथन करें कि आप देखने वाले के हाथ से वो रिमोट जो है वो छूट जाए, गुम हो जाए, और वो इतना महव हो जाए, और वो एक्टर, वो एक्ट्रेस, वो एनर्जी, वो ऐसा लग रहा हो कि वो स्क्रीन से बाहर आ जाए. स्क्रीन माइनस. आप स्क्रीन नहीं देख रहे होते. आप फिर जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जब आपको ग्रास्प कर लेता है एक्टर, फिर स्क्रीन माइनस हो जाती है. फिर वो आपके सामने खड़ा होता है. आप अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं उससे, आप अपने आप को वहां फिट कर लेते हैं, उस मूड में चले जाते हैं आप. ये है एक्टिंग. अच्छा, हमारा ऑस्कर जो है वो तो फिर हमारे पास ये सितारा इम्तियाज है और हलाल इम्तियाज है. हाँ, ये ऑस्कर. दोनों आपको मिल गए. बिल्कुल बिल्कुल. ये आप ऑस्कर समझते हैं कि हुकूमत वक्त ने और मुख्तलिफ हुकूमतों ने आपके फन का एतराफ़ कर लिया, जी. आप उससे सेटिस्फाइड हैं? यस. फ़नून लतीफ़ा के हवाले से मुख्तलिफ अदवार में आपने कोशिश की खिदमत करने की. आप PNCA के चेयरमैन भी रहे. अब आप मैं अलहमरा का भी 2 साल चेयरमैन. अलहमरा के आप 2 साल बिल्कुल चेयरमैन रहे बोर्ड के, और अभी जो है आप पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं. तो एक तो ये जो एतराफ़ फ़न है हुकूमतों की तरफ से, आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, या आप अपने लिए नहीं, आप जैसों के लिए आप समझते हैं कि कुछ और भी होना चाहिए? और जो आप इस वक्त फिल्म सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है, इतनी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे जिनको आप सेंसर करते हैं, देखते हैं, और ये इदारा जो है आप समझते हैं कि ये फाल है. 18वीं तरमीम के बाद एक सर्टिफिकेट सिंध से लेना पड़ता है, पंजाब से लेना पड़ता है, फेडरल से लेना पड़ता है, कहीं से सर्टिफिकेट नहीं मिलता. ईद जैसे त्योहारों पे फिल्म रुक जाती है. सिनेमा आपका बिल्कुल जो है वो तबाह हाल होके रह गया है, खासतौर पे इंडियन मूवी के बंद होने से. ये देखे ना, अब 2 चीजें आ गई ना. आपने दोनों, असल में ये 2 सेगमेंट्स हैं. जी सर. हम इसको इकट्ठा कर देते हैं. जी प्लीज. रिवाइवल ऑफ सिनेमा, राइट, है ना ये, या हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ फिल्म. नो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. फिर साथ आप ये भी कहते हैं हमारे यहाँ तो फिल्म ही नहीं बन रही. फिर आप के यहाँ सिनेमा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रिवाइव होगा? पहले तो आप अपनी फिल्म को देखें भाई. फिल्म क्यों देखे? आज के डायरेक्टर को मैं समझता हूँ ही इज लकी इनफ कि उसको जो टेक्निकल फैसिलिटीज उसको आज अवेलेबल हैं, वो आज से 20 साल पहले नजरुल इस्लाम साहब को नहीं थी. बॉलीवुड हाँ. में आपकी जो एक काम के हवाले से और आपकी लाइकिंग के हवाले से ये जो कहानियां हैं, तो वहाँ से कभी किसी प्रोड्यूसर का कास्ट करने के हवाले से पैगाम आया, और खासतौर पे शाहरुख और अजय देवगन के हवाले से जो बात है? पैगाम कभी आपने देखा है किसी को आते हुए? पैगाम नहीं आते. ये पैगाम पहले इधर से जाते हैं. तो मैंने कभी इधर से पैगाम नहीं भेजा. हाँ, इनडायरेक्टली जरूर आते हैं, और इनडायरेक्टली आए भी, लेकिन मैंने कभी उनको सीरियसली लिया नहीं. 91 में शायद वो भी कि एक थी जंगार ड्रामा मैंने किया था 89-90 में कराची से. उस पे कोई कहानी पे काम हो रहा था इंडिया में, और उसमें माधुरी को कास्ट किया जा रहा था. तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड था, बिकॉज आई लाइक माधुरी एज एन एक्ट्रेस. लेकिन वो 91 में
بابری مسجد ہو گئی اور وہ پھر اس وجہ سے وہ ساری چیزیں. اسی چیز یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے. دیکھیں اگر تو عزت کے ساتھ کام کرتے نا وہاں پہ, ہمارے جتنے لوگ, ہمارے بہت سے سینئرز بھی وہاں گئے, ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں بڑی ہوا. کہانیاں ہیں, کلرک جیسی کہانیاں, اور یہ ساری ہمارے سامنے ہیں. سامنے ہے نا, جو کچھ ہوا. یہ تو ابھی بچے ہیں نا, وہ تو اس وقت کلر کی کہانیاں تو ہمارے سامنے آ گئی تھیں. سر پیغام لینے سے پہلے نئی نسل کے لیے, یوتھ کے لیے, اور اس میڈیم میں جو ہے وہ پرواز بھرنے کے لیے, اس پیغام سے پہلے توقیر ناصر جو ہے ان کی زندگی پہ فلم بنتی ہے یا سیریل بنتا ہے, تو آج کے دور میں وہ رول کون کر سکتا ہے؟ آپ کرو. مشکل ہے اس میں, دو چیزیں ہیں نا, ایک تو ٹیلنٹ ہو, دوسرا اس کی اپیرنس میں اتنا مارجن, یا یہ ہے کہ وہ دو ایکٹرز کی ریزمبلنس شکل لے کے, کیونکہ ینگسٹرز میں تو بہت, کیونکہ میں وین آئی اسٹارٹیڈ میری مجھے بھی پوری نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے نا, 17-18, یعنی کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں آڈیشن مجھے کرنے پڑیں گے. مطلب وہ بڑا مشکل, اس لیے سلیکشن مشکل ہو گئی نا. یا آپ کو دو ایکٹرز رکھنے پڑیں گے, ایک بالکل ٹین ایج میں اور پھر ایک جا کے مڈل ایج میں اور میچور ایج میں. سر پیغام دے دیں, پیغام. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور میں یہی کام کرتا آ رہا ہوں. میں پیغام میسج اورینٹڈ کا میں جو ہے نا, آئی ایم ریئلی, میں اسی کی تلاش میں رہتا ہوں. آج اگر 4 سال ہو گئے ہیں مجھے ڈرامہ کیے ہوئے. میں نے لاسٹ پتہ کون سا کیا تھا, میں نے لاسٹ کیا تھا, ہاں وہ میرا شوق جو تھا وہ آ گیا تھا. ایک سین میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا کسی بھی پروجیکٹ میں. ایک سین نہیں کیا, پہلا ہی لیڈنگ کیا تو پھر ایک سین کہاں کرنا. ہاں تو اب کیا میں نے, اور اس شوق میں کیا کہ وہ یونیفارم پہنوں گا چیف آف آرمی اسٹاف کا. اچھا, واہ نائس. واہ. وہ رول میں نے کیا جو ایئر وائز سے ہوا تھا, آئی ایس پی آر نے. وہ ایک فوجی آپ کے اندر چلتا رہا. وہ فوجی تھا, ونڈرفل. وہ چلتا آ رہا. وہ جنرل افتخار تھے, وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں نا, آپ کا وہ شوق جو تھا وہ آپ کو یہ یونیفارم, اور ریئل سٹارز, ونڈرفل, ریئل سٹارز تھے جو جی ایچ کیو سے آئے تھے, تو وہ آپ کو مل گئے, جو بہت سارے جنرلز کو یہ نصیب نہیں ہوتی. اٹس این آنر. تو الحمدللہ, مطلب میں نے وہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس لیے, میں ایک دن بعد لندن جا رہا تھا, میں اس کے لیے رک گیا. یس, میں نے کہا کہ میں یہ کر کے جاؤں گا, اور میں نے کیا. اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب آپ جب سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کر رہے تھے کہ کسی بھی ناکامی پہ مایوس نہ ہو, اور ناکامی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اجازت نہیں دیتے, منع کرتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے مایوس. بھائی میں نے جب ذمہ لیا ہوا ہے, جب اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے, بالکل ٹھیک بات آپ نے, ٹھیک ہے نا, اور میں کہاں میں آرمی میں جانا چاہتا تھا, کہاں میں ایکٹر بن گیا, کہاں میں سرکاری افسر, اور وہ یہ وہ کرتے کہاں پہنچا دیا, پھر مجھے وہ یونیفارم پہنا دی. لیکن میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اٹس اے کوئک کویسچن بیفور وی ریپ اپ دا سیشن. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اپنی کون سے فیوریٹ یا انٹرسٹڈ کریکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے ایز اے اپوزٹ لیڈ رول؟ ڈائریکٹر نہیں, ایز این ایکٹر اپوزٹ لیڈ رول اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ کس ایکٹریس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ اب تو روحی بانو زندہ نہیں ہو سکتی. اینی ون فرام؟ یس, میں ان کو اکثر کہتا ہوں, میں آج کی ایکٹریسز کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی تو ابھی ان میں سے روحی بانو بن جائے. یعنی کہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کہیں گے؟ روحی بانو تو نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو روحی بانو کتنی, روحی بانو تو نہیں ہے کرنٹ ایکٹریس. یس, آج تک اس کو وہاں تک کوئی نہیں پہنچا. تو آپ کسی کے ساتھ تو نہیں؟ صاحب میں اگر سچ بتاؤں آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہم نے سوچا تھا 25% ہم آپ کو انٹرویو کر پائے, 75% جو ہے یہ کسی دوسرے پروگرام کے لیے. میں بس یوتھ کو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس جاتے جاتے کہ ہم بات کر رہے تھے تو آپ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم نے جو کچھ حاصل کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. ہم آج 14 اگست جب مناتے ہیں تو اگلی 14 اگست تک ہم یہ ضرور اپنے اندر ایک وعدہ کیا کریں
کہ اس سال میں پاکستان کے لیے کیا کروں گا. اس میں True. ایک ایک قطرہ ڈالتے جائیے. یہ پاکستان جو ہے یہ وہ پاکستان بن جائے گا جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے, جس کا تصور کیا تھا, جس کو آگے لے کے چلے تھے محمد علی جناح صاحب اور ہمارے بزرگ جنہوں نے, ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے قربانیاں دی تھی, جد و جہد کی تھی اور پاکستان حاصل کیا تھا. بہترین. 14 اگست کی بات کی ہے تو کہ ناصر صاحب نے تو اب یوم آزادی تو گزر چکا, 6 سپتمبر آ رہا ہے یوم دفاع, اور بڑی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا. اگلے پروگرام میں بہت جلد ایک اور نشست کریں گے لیونگ لیجنڈ, ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, ورسٹائل توقیر ناصر کے ساتھ. جی بشرا, بہت بہت شکریہ سر. اٹ واز این آنر My pleasure. آپ سے ملنا. ایک ڈریم بھی تھا اور آپ سے بہت کچھ جانا اور بہت کچھ سیکھا ہے. اور انشاءاللہ میرے خیال سے یہ وی آر ڈٹرمنڈ کہ پارٹ 2 ضرور آئے گا اس سیشن کا, اور آپ کے ساتھ جلد ملیں گے. مجھے اور مسٹر نعیم کو دیجیے اجازت. پھر سے ملاقات ہوگی کافی وتھ سما میں. اللہ حافظ.